बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनसे मुलाकातों का दिन था। मुलाकाती हस्बे मामूल पहुंचे हुए थे अडयाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा इमरान की फैमिली, दोनों फैमिली मेंबर्स उधर पहुंचे हुए थे, लेकिन हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को उनको इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की। जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आखिरी इत्तला आने तक इमरान खान साहब की बहनों को इजाज़त नहीं मिली, बल्कि आज गैर मामूली तौर पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। मेल पुलिस, फीमेल पुलिस और आंसू गैस और प्रिजनर्स वैन, ये सब कुछ वहाँ पे एहतमाम किया हुआ था। और अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी भी SHO जो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी उनके पास आज वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने उनसे पूछा कि भाई आज हमें मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे और ये इतनी सारी पुलिस क्यों लगाई हुई है। तो उन्होंने कुछ जवाब देने से माजरत की। तो उसके बाद अलीमा खान साहबा ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास आपने हमें गिरफ्तार करना है, क्या आपके पास वारंट हैं, आपने हमें गिरफ्तार करने के लिए जो इतना सारा कुछ माहौल बनाया हुआ है। तो उन्होंने फिर कहा कि जी आपा हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, आप फिलहाल ये रास्ता छोड़ दें। तो ये सूरत हाल, ये डायलॉग हुआ और सबने सुना। और उसके बाद फिर जो वकला आए हुए थे मुलाकात के लिए, वकला को भी इजाज़त नहीं मिली, सिवाय इमरान खान साहब के वकील ज़हीर अब्बास हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त मिली और उनको गेट नंबर 5 से अडयाला जेल की तरफ उनको भेजा गया और उनकी मुलाकात हुई। और वो भी मुलाकात खड़े खड़े मुलाकात उनकी हुई है, ज़्यादा तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी। और ये एक मामला मौजूद था और सलमान अकरम राजा साहब, आमिर डोगर साहब, उमैर नियाजी भी वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उन्हें भी आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये तो है आज के अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए थे। इमरान खान के हक में नारेबाजी होती रही, PTI के हक में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और एक मुल्क दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर के नारे, और फिर आज़ादी के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए भी वहाँ पे बाकायदा तौर पे नारेबाजी होती रही। ये सूरत हाल थी। अलीमा खान साहब ने वहाँ पे एक मुख्तसर गुफ्तगू की। कल जो वाक़या पेश आया था, एक सहाफ़ी का जो आपस में इनकी हुई थी, झगड़ा हुआ था, तैयब बलोच साहब का, उसका मामला आया। तो अलीमा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब ये जो कुछ हुआ है वो मैंने उसमें, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी है उस सारे वाक़े की उन्होंने कहा कि मैं मज़म्मत करती हूँ और ये दुरुस्त नहीं है। और लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों को भी अपनी हदूद व क़यूद का ख्याल रखना चाहिए और बाकी कारकुनान को भी। इस तरीके से एक मुकदमा दर्ज हुआ है अलीमा खान पे, नईम हैदर पंजोता पे और उन समेत 35 से 40 कारकुनान नामालूम लोगों पे मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। दोबारा ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी अडयाला जेल के बाहर। और हकीकत ये है कि ये सब कुछ अपनी जगह, ये सब मामलात अपनी जगह, लेकिन असल मसला वहीं का वहीं है और वह है इमरान खान को काबू करने की कोशिश वो नहीं हो रहे। दूसरी जानिब अलीमा खान साहबा ने आज एक और भी उन्होंने कहा कि जी ये पहले ज़्यादतियाँ करते हैं और उसके बाद फिर ये माफ़ियाँ भी मांगते हैं। इमरान खान साहब को जिन लोगों ने 9 मई को गिरफ्तार किया और जैसे ही गाड़ी में उन्होंने कहा कि बिठाया, गाड़ी में बिठाते ही उन तमाम अहलकारों ने इमरान खान साहब से उसी वक्त माफ़ी मांगी कि हम मजबूर थे और हुक्म के ग़ुलाम थे और इसलिए हम माजरत खाएँ कि हमने आपको इस तरीके से गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से जो 5 अगस्त को जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया वो भी माफ़ी मांग चुके हैं इमरान खान साहब से कि हम मजबूर थे। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा कि जब आप लोग भी, ये इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, ये सब भी माफ़ी मांगेंगे और ये नौरीन खान साहिबा भी कई दफ़ा कह चुकी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर फिस्तायत का सिलसिला जी चल रहा है और इस जाली निज़ाम को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो बड़ी खबर है वो है अवामी ताकत के बलबोते पर जो है, जब तक अवाम आपके साथ नहीं तो अवाम नहीं है, तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में भी चूँकि जाली निज़ाम है और अवाम की इसमें कोई मंशा शामिल नहीं है, बल्कि एक इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी का निज़ाम है, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है। और जनरल साहब ख़ुद भी इस सारे जाली निज़ाम के रूहे रवां हैं और उसको वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि नेपाल में सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट गया
اور وہاں کے وزیر اعظم کو بھی فرار ہونا پڑا، بھاگنا پڑا۔ اور اس وقت نیپال کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپٹ تھی، کرپشن کے معاملات تھے، میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، جو مرکزی میڈیا ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ تو وہاں پہ پھر سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا، سوشل میڈیا پہ سارے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے، حکومت کی کرپشن، بیڈ گورننس، ظلم، فسائیت، سب کچھ اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ ہونے لگا۔ اور جب سوشل میڈیا نے پول کھولا تو اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں سوشل میڈیا کو بین کر دیا گیا، وہاں پہ سینسرشپ عائد کر دی گئی نیپال میں۔ اور اس کے بعد پھر شروع ہوا احتجاج، اور کل جو سب سے بڑا احتجاج ہوا اس میں پولیس نے چلائی گولی، 19 ہلاکتیں ہوئیں، 19 وہاں کے لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، نیپال کے شہریوں نے اپنے آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے اور اپنی اظہار رائے کے لیے، اس آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کل آواز بلند کی۔ 19 جانیں جو ہیں وہ قربان ہو گئیں اپنے اس کاز پہ، جس کے بعد معاملات مزید بگڑ گئے، اور آج پھر جو ہے اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ احتجاج ہوا، اور پھر عوام جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی چلے گئے، اور وہاں پہ پھر درگت بنائی گئی، نہ وزیر اعظم بچا، نہ وزیر بچے، نہ ان کے دفتر بچے، نہ ان کے گھر بچے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سڑکوں پہ وزیروں کی پٹائی کی گئی۔ اور یہ سب کچھ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوا، اور یہ نیپال سے پہلے یہ کام سری لنکا میں بھی ہو چکا ہے، اور سری لنکا میں بھی وہاں کے جو شاہی محلات تھے، حکمرانوں کے محلات تھے، ان کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی سری لنکن عوام جو ہیں وہ انہوں نے اپنا حق، اپنی آزادیاں چھین کے لے لی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر بنگلہ دیش میں سب کچھ ہوا، بنگلہ دیش میں بھی وہاں پہ بھی بنگالی عوام نے اپنے حقوق کے لیے نکلے اور 15 سالہ فسطائیت کا خاتمہ کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہاں کی وزیر اعظم کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا، اور اس وقت وہ ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، اور افغانستان میں بھی اشرف غنی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا تھا شاہی محل سے، اور کابل پیلس سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہاں سے نکل کر وہ مڈل ایسٹ پہنچے، اور وہاں پہ اس وقت وہ تقریباً اسے آپ پناہ کہہ لیں، اور وہاں پہ وہ قیام پذیر ہیں، جبکہ ان کا طویل اقتدار تھا افغانستان میں، اور پوری انٹرنیشنل فورسز ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو لیکن جب عوام کسی چیز کا تہیہ کر لیں تو پھر عوام اس کا پھر حساب برابر کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے صرف جنوبی ایشیا میں سری لنکا میں ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، افغانستان میں ہو چکا ہے، اور کل نیپال میں ہو چکا، اور اس میں جانیں گی، قربانیاں دیں، لیکن قتل عام کے بعد بھی نیپالی عوام جو ہیں وہ گھر نہیں بیٹھے، اور انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ تو سوشل میڈیا اصل معاملہ ہے۔ پاکستان میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، پاکستان میں بھی الیکٹرانک میڈیا جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، اور اخبارات کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، میڈیا مالکان کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر، اور اب تو سارے کے سارے اشتہاروں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اشتہاروں کا مطلب ہے آمدنی، مال، پانی، وہ سب کچھ آ رہا ہے، اربوں روپے کے جو ہیں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے اشتہارات کی مد میں۔ تو اس لیے پاکستان میں بھی کم از کم و بیش وہی صورتحال ہے، اور اب وہاں پہ سوشل میڈیا پہ طویل عرصے سے کریک ڈاؤن، وہاں پہ بھی جو نیپال نے کیا، نیپال نے بھی سوشل میڈیا کو بند کر دیا، انٹرنیٹ کو بند کر دیا، اور وہاں پہ سینسرشپ عائد کر دی، اس کی سپیڈ سلو کر دی، اور عوام کو انفارمیشنز تک رسائی سے محروم کیا، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور پاکستان میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی ہلکی سی بھی دیتا ہے تو رائے دیتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، غداری کا، دہشت گردی کا، بغاوت کا مقدمہ، اور بہت سارے صحافیوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، سیاسی کارکنان کو اٹھایا جا چکا ہے، جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے، فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 3.25 سال خاص طور پہ جنرل عاصم منیب صاحب کے آنے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے دراز ہوتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طریقے سے یہ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے؟ تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، اور ہمارے جو گرد و پیش میں ابھی پچھلے 3 سال کے اندر اندر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، اور ایک صرف افغانستان کا واقعہ جو ہے
اس کو تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، جبکہ باقی تمام واقعات 3 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں، اور جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور 3 ملکوں میں وہاں کے عوام کو وکٹری حاصل ہوئی ہے۔ اور یہی کام ہم نے شام میں دیکھا، شام کے حکمران کو بھی ہیلی کاپٹر کے جہاز کے ذریعے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اور وہ بھی شامی عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے تھے۔ تو اس لیے جناب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے، تو میں واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ کبھی بھی ڈائلاگ سے نہیں جاتا۔ ڈکٹیٹر ڈنڈے کے زور پہ آتا ہے اور ڈنڈے کو ہی اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور ڈنڈے کے زور پر ہی وہ قابض رہتا ہے، اور جو جتنی بھی فستائیت ہے اس کی جو پیچھے طاقت ہے وہ ڈنڈا ہوتا ہے، سٹک ہوتی ہے اس کے پاس جو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک مسلح فورسز کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائلاگ سے نہیں جاتا، ڈکٹیٹر ہمیشہ ڈنڈے کے زور پر آتا ہے اور ڈنڈے کے خوف سے جاتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے وہ عوام سے ڈرتا ہے۔ ڈکٹیٹر جو ہے وہ انتہائی اندر سے بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ عوامی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، عوام کو وہ فیس نہیں کر سکتا۔ اس لیے ڈکٹیٹر کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی عوام اس کے سامنے آئے ہیں، عوام کا رد عمل سامنے آیا ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور 2 کپڑوں میں وہ بھاگنے کی اپنی جان بچاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر اس نے مال شال لوٹا ہوا ہے تو اس مال کی حفاظت کرتا ہے بھاگنے کے بعد۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے، پاکستان میں بھی اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے اور مکمل طور پر فسطائیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری حکومت ہے، اور بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نیپال کو جو رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا، BBC کو میں نے دیکھا، رائٹرز کو دیکھا، وہ ایک تفصیل کے ساتھ وہ ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ لمحہ بلمحہ کیا ہوا، اور صرف 48 گھنٹے کے اندر اندر صورتحال بدل گئی۔ یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تھا، اور یہی کچھ سری لنکا میں ہوا تھا، اور اس وقت نیپال کے جو مناظر ہیں وہاں پہ عمارتوں کو، جو سرکاری عمارتیں ہیں جہاں پہ جو طاقت کے مرکز و محور تھے، وہ اس وقت عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، اور یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، یہی کچھ سری لنکا میں ہوا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس لیے جو انسانی سائیکی ہے وہ پاکستان ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، انسانی سائیکی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اور جب اس پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ریئیکٹ ضرور کرتا ہے، جب اس کو دبایا جاتا ہے، اس کا رزق چھینا جاتا ہے، اس کی جان مال آبرو کو غیر محفوظ کیا جاتا ہے، تو وہ ریئیکٹ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے لاوا پاکستان میں بھی پک رہا ہے، اور اسی زور شور سے پک رہا ہے، اور یہ کب پھٹے گا؟ یہ اچانک اس میں پھٹنا ہے، اور یہ پھٹ کر رہے گا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس نے پھٹنا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس لاوے کے پھٹنے سے پہلے ہماری جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو اس کا حق واپس کر دینا چاہیے، اس کی آزادیاں پاکستان کے عوام کو لوٹا دینی چاہیے، تاکہ آئین اور قانون اور جمہوریت اور جمہوری روایات اور اصول جو اس کو جینے کا حق دیتے ہیں، اسے چھیننے کا کسی کے پاس کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ جو چھینے گا اس کا انجام جو ہے وہ ڈکٹیٹر سے بدتر ہوگا، اور ڈکٹیٹر کا انجام تمام ڈکٹیٹرز کا اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا جی، کوئی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ نکل کر رہے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔